Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. हमने पिछली डिस्कशन में हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था। जो आज की हमारी डिस्कशन है इसमें हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है वो एंड हुई थी कि कश्ती से उतरने के बाद उनके जो 3 बेटे थे, हाम, शाम और याफिस, वो लोग और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके जो बिलीवर्स थे वो लोग माउंट जूदी पे उतरी थी और उसके बाद वो माउंटेन पे उतर के तो फैल गए थे। उसके बाद उनकी जो जनरेशंस बड़ी थी, उन जनरेशंस में उनकी जनरेशंस बड़ी थी, ठीक है। अब कुछ देर के बाद जब उनकी जनरेशन बढ़ना शुरू हुई तो उस वक्त जो है ना वो इस्लाम, जो अल्लाह की वहदानियत थी, मैं जो बार बार जो इस्लाम कहता हूँ ना, इस्लाम, डोंट थिंक कि इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में के बाद आया था। इस्लाम शुरू दिन से ही था। इस्लाम का मतलब है कि इस्लाम का क्या मतलब है? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इस्लाम और व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम? एक खुदा को मानना। आई थिंक दीन इस्लाम का जो मकसद है, मकसद नहीं, व्हाट्स द डेफिनेशन? मुस्लिम का तो नहीं पता, इस्लाम का सलामती से निकला है ना, तो लफ्ज़ी मायने है ना। यस एग्जैक्टली। मुसलमान का मतलब है द वन हु सबमिट्स, ठीक है। और अब हम अगर ये कहेंगे द वन टू सबमिट टू अल्लाह, क्योंकि गॉड एक ही है, ठीक है। सो द वन हु सबमिट्स इज कॉल्ड मुस्लिम, और हमारा जो दीन है वो इस्लाम है, ठीक है। तो इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं आया, इस्लाम शुरू दिन से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आने से जो है ना वो इस्लाम शुरू हो गया था। तो इसलिए मैं बार बार इस्लाम का लफ्ज़ यूज करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाद वाली टर्म थी। तो जब नूह अलैहिस्सलाम, उनके बेटे और उनकी जो बिलीवर्स थे, जो उनके मानने वाले थे, माउंटेन पे बिखर गए, और उसके बाद जो है उनकी आगे जनरेशंस बढ़ी थी, और उस वक्त जो है वो इस्लाम पर वो लोग थे। बट आहिस्ता 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 कहा जाता है कि जो साम था, जो उनका बेटा था, उनकी तरफ से उनका और जो हाम का बेटा था, वो इन दोनों के लोग जो है ना वो अरब पेनिनसुला में कहीं मिले थे, और वहां से जो है ना ये आपका मिडिल ईस्ट ये स्टार्ट हुआ था। तो इनकी तरफ से जो है ना वो फिर लोग आए थे, उनके ट्राइब्स बन गए थे, जो जनरेशन थी वो ट्राइब्स में कन्वर्ट हो गई थी, वो ट्राइब्स बन गए थे। उन ट्राइब्स में से एक जो ट्राइब था वो था आद, आइन अलिफ दाल, आद। दूसरा जो कबीला था उसका नाम था इरम। ये 2 कबीले बन गए थे, और इन 2 कबीलों ने दोबारा शिर्क स्टार्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ताकत दी थी। कौम आद, आप लोगों ने सुना ही होगा, बड़े लंबे लंबे ऊंचे थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ताकत दी थी, वो बहुत ऊंचे थे, बहुत लंबे, बहुत बड़े। उनकी ताकत की जो मिसाल थी वो कोई नहीं थी। ओके, असमान मैसेज कर रहा है कि जी अजान आ रही है, 2 मिनट पॉज कर लें। ओके, वी विल पॉज फॉर 2 मिनट्स। ओके जी, लेट्स कंटिन्यू अगेन। तो जो कौम आद थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत लंबे लंबे उनके कद थे, बहुत बड़े थे। अल्लाह ताला ने उनको पावर, लग्जरी, पॉलिटिकल पावर और मैनली पावर, वो सब कुछ उन्हें दिया था, और उनके आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। इसलिए कि वो बहुत जालिम कौम थी, इसलिए कोई खड़ा होना चाहता ही नहीं था, आना ही नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। अब जो है ना उनकी जो लोकेशन है ना, अब ये जो मैं आगे जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ वो ये हिस्टोरिकली है, ठीक है। उनकी जो लोकेशन थी वो थी अल अहकाफ, AHQAF। अल अहकाफ का मतलब होता है सैंड ड्यून्स, मिट्टी के टेले, ठीक है।
اور جو ہے نا وہ اب جو الاحقاف کا جو علاقہ ہے نا وہ تو اب بالکل ریتلا اور بالکل یعنی کہ اجاڑ بیابان ہو چکا ہے. لیکن اس وقت جو ہے نا وہ اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا. اس وقت کافی پاپولیٹڈ ایریا تھا with dwellings of the people of that time. ٹھیک ہے. یہ الاحقاف جو ہے وہ عمان اور یمن کے بیچ میں آتا ہے اور حضرموت جو عربین پیننسولا میں جو ایک علاقہ ہے نا حضرموت اس کے پاس ہے. مجھے بھی نہیں پتا حضرموت کدھر آتا ہے but it's because it's recording as well so you guys can see later and then search as well. بڑا مزہ آتا ہے جب اسلامی آپ اس طرح ہسٹوریکل پلیسز پہ سرچ کرتے ہیں. جو پام ٹری ہوتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتے. ان کے اندر اتنی پاور تھی, اتنی طاقت تھی اور وہ اتنے لمبے ہوتے تھے کہ کھجور کے درخت کو اپنے پام ٹری کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں گارڈنز, ریورز, لینڈ, کھیتی باڑی اور فصلیں اور مویشی ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے بلیسنگ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا تھا. ٹھیک ہے. لیکن ان بلیسنگ کو انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے غرور کے لیے ان لوگوں نے یوز کرنا شروع کر دیا اور اپنے غرور اور تکبر میں ان چیزوں کو بدل دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلیسنگ دی تھی. ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں جو قوم عاد کے بارے میں جو مشہور چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کے ٹیلوں میں جو پہاڑوں کی جو چوٹیاں ہوتی تھیں ان کے اندر اپنے گھر بناتے تھے. اور وہ گھر عام گھر نہیں ہوتے تھے, وہ پیلس ہوتے تھے. It was like proper palace and with the pillars inside and then nearly look like a hotel جو ہے نا وہ اتنی یعنی کہ وہ اچھی بناتے تھے. اور جب یعنی کہ ان کے پاس سے کوئی گزرتا تھا اور جب وہ کسی پولیٹیکل کوئی آدمی جو ہے ان کے قبیلے سے گزرتا تھا تو وہ ان کو جب دکھاتے تھے نا تو پھر وہ اس طرح کہتے تھے کہ جی یہ دیکھیں یہ فلان بندے کا ہے پیلس ہے, وہ فلان بندے کا پیلس ہے, اور اس میں رہتا بھی کوئی نہیں تھا. وہ پوچھتے تھے کہ جی اس میں رہتا بھی کوئی نہیں ہے تو میرا بھی کیوں بناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے پرائڈ کے لیے بناتے ہیں, ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ ہم نے بنایا ہے, یہ سب کچھ ہمارا بنایا ہوا ہے. اس میں although اس میں کوئی نہیں, اگرچہ اس میں کوئی نہیں رہتا لیکن اٹس اے پرائڈ, یہ ہم نے بنایا ہے, یہ ہمارا بنایا ہے, یہ میں نے کی ہے, یہ میرا ہے, یہ اس بندے کا ہے, یہ فلانے کا ہے, یہ ٹمکانے کا ہے. تو اس طرح کر کے وہ بناتے تھے. اور جو قوم عاد تھی وہ شرک میں جو ہے نا وہ بدل چکے ہوئے تھے, شرک کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا تھا. تو وہ شرک جو کرتے تھے وہ 3 بت تھے ان کے پاس, ان 3 بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے. جو ان 3 بتوں کے نام ہیں وہ ہے سدا, سمود اور ہرا. ان 3 بتوں کے کو وہ پوجتے تھے, ان کی عبادت کرتے تھے. اور کوئی ان کو کسی اور چیز یا کسی اور کام کرنے کے لیے مطلب کہ کوئی ان کو آرڈر نہیں دے سکتا تھا, اتنے وہ پاورفل ہو چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب انہی کے درمیان جو ہے نا وہ حضرت ہود علیہ السلام آئے. قرآن مجید میں جب حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آتا نا تو وہ لکھا ہوا تھا کہ we send from their brothers ہود علیہ السلام. تو انہی کے درمیان جو ہے نا وہ ہود علیہ السلام آئے تھے. اب ہود علیہ السلام میں نے شاید پہلے بھی ایک کلاس میں جو ہے نا وہ کیا تھا کہ بتایا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ گناہ نہیں کرتا, نبی معصوم ہوتا ہے. اور شروع سے ہی کیونکہ فرض کریں نہ, دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا لیکن میں صرف دوبارہ ایک فاسٹ فورورڈ میں بتا رہا ہوں کہ نبی کوئی غلطی نہیں کرتا. فرض کریں کہ ایک آدمی ہے, فرض کریں جسٹ فار دا سیک آف کنورسیشن کہ ایک آدمی ہے وہ چوری کرتا ہے یا دوسرے اور برے کام کرتا ہے, ایک رات گزرتی ہے, اگلے رات جو ہے نا وہ نبی بن جاتا ہے اور سارے اچھے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی چوری نہ کرو. وہ لوگ اب اس کو کہتے ہیں کہ جی کل تو نے چوری کی تھی, آج تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ چوری نہ کرو. تو یہ نہیں, اٹس ناٹ ایون اے کامن سینس, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو جو نبی ہوتا ہے وہ شروع سے ہی معصوم ہوتا ہے, وہ شروع سے گناہ نہیں کرتا.
وہ شروع سے ہی پاک ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ جی کہ ہم نے ان کو ان کے بھائیوں میں سے ہود ان کی طرف بھیجا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم عاد تھی ان کو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں پتا تھا. He was honest, he was pious, he was a righteous man, he was a wise man, he used to give advice, good advice to people, اور وہ امانت دار تھے. تو ان کو پتا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام ایک بہت ہی اچھے انسان ہے، مطلب کہ وہ ایسے انسان ہے کہ اگر وہ ہمیں ایڈوائز کریں گے تو we should listen to him. تو جب حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بخشی تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام نے قوم عاد کو اسلام کی دعوت دی. اسلام مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آخرت کی وارننگ، ٹھیک ہے، اسلام کی دعوت دی. جب حضرت ہود علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو وہ قوم عاد جو کہ کسی کی سنتی نہیں تھی تو ان کو غصے اور طیش میں آ گئے کہ جی کہ آج تک ہمیں کسی نے منع نہیں کیا ان 3 بتوں کو پوجنے سے، تم ہمارے میں سے ہو کہ تو ہمیں اس طرح کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہم تمہیں جانتے ہیں، تم ہمیں جانتے ہو، تم ہمیں دیکھتے آئے ہو کہ ہم ان بتوں کو پوجتے تھے، اور اب تم ہمیں ان بتوں کے پوجنے سے روکتے ہو، تمہاری کیسی ایسی جرت ہوئی؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی جو ہے نا وہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا، ان کو پیسے، رشوت، برائب، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا تھا، ان کو جو ہے نا برائب کرنا شروع کر دیا کہ جی کہ آپ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ آپ صرف شہرت کے لیے کر رہے ہیں یا آپ پیسے کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس شہرت بھی ہے، ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں یہ کام چھوڑ دیں، ہم آپ کو شہرت دیتے ہیں، ہم آپ کو کسی اچھے عہدے پہ کر دیتے ہیں، آپ جو ہے نا یہ کام چھوڑ دیں. اور ہم سب کو پتا ہے نبی کا کیا کام ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے یہ کہا کہ جی نہ میں یہ شہرت کے لیے کر رہا ہوں، نہ میں پیسے کے لیے کر رہا ہوں، میں صرف اسی چیز کے لیے کر رہا ہوں کہ تم لوگ ریئلائز کرو کہ آپ کے پاس اتنی جان، اتنی طاقت، اتنی پاور، اتنی بلیسنگ، کاشتکاری، مویشی، مال، ہر چیز ہے، لیکن آپ اس ذات کا شکر نہیں ادا کرے جس نے آپ کو یہ دیا. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی ہم شکر ادا کر رہے ہیں، یہ 3 ہمارے خدا ہیں، ہم ان کا شکر ادا کر رہے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ 3 خدا تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، جیسے کہ نوح کے لوگوں کے خداؤں نے تمہارا کچھ نہیں کیا. تو قوم عاد اور غصے میں آ گئی، اور پھر جو انہوں نے الفاظ کہے تھے وہ بہت ہی اللہ اکبر خطرناک الفاظ تھے. وہ کہنے لگے، حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگے کہ نوح کی قوم کو عذاب اس لیے آیا تھا کہ وہ پاورفل نہیں تھے، وہ ہم سے بہت کم طاقتور تھے، ہم بہت طاقتور ہیں، ہمارے اوپر عذاب نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، یہ الفاظ یعنی کہ ان کے غرور اور تکبر کی جو سطح ہے، جو لیول ہے، وہ یہاں تک پہنچ چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر پھر حضرت ہود علیہ السلام جو تھے، کیونکہ وہ خود بھی قوم عاد میں سے تھے، تو وہ خود بھی ایک کافی لمبے تھے، چوڑے تھے، طاقتور تھے، اور وہ ہینڈسم بھی تھے. ٹھیک ہے. تو پھر غرور تو نہیں تھا ان میں، لیکن دلیری تھی ان کے اندر. تو انہوں نے جو ہے نا انہوں نے بھی پھر آگے سے یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی میرا تمہارے خداؤں سے کوئی لینا دینا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہا کہ میرا تمہارے خداؤں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جو تم باتیں کرتے ہو میرا ان باتوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے قوم عاد کو جو ہے نا وہ بتایا کہ آپ جو بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے، لیکن آپ جب دوسری قوموں کے اوپر جا کے حملہ کرتے ہو تو آپ بے دردی سے ہر ایک کو قتل کر دیتے ہو، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اتنی پاور طاقت دی ہے اس پہ آپ غرور کرتے ہیں اور آپ زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اور قوم عاد کی فوج کے بارے میں جو ڈسکرپشن ہے وہ یہ ہے، وہ اتنی بڑی تھی
اوکے لسن کیئرفلی. وہ اتنی بڑی تھی کہ فرض کریں اگر وہ لاہور سے نکلے ہیں کراچی پہ حملہ کرنے کے لیے تو ان کی آگے وہ اب پوری جو ہے نا وہ فوج نکلی ہے, تو ان کی فوج کی جو آگے والی جو جو بٹالین ہے, جو آگے والی جو رو ہے یا جو آگے والا گروپ ہے وہ کراچی پہنچ جاتا تھا, اور پیچھے لاہور میں جو تھے نا جو فوجی تھے وہ ابھی نکلنے کے لیے تیار ہو رہے تھے. سمجھ آئی؟ اتنی بڑی ان کی فوج تھی کہ آگے والا دستہ جو ہے وہ, یہ دستہ لفظ تھا, آگے والا دستہ جو ہے وہ کراچی پہ حملہ کے لیے تیار ہے, کراچی کے قریب پہنچ گیا, اور اس کو وائس ورسا بھی کر سکتے ہیں, سوری فار دا کراچی پیپل, وہ کراچی پہ حملہ کرنے کے لیے جو ہے نا اس کے پاس پہنچ گیا, اور جو پچھلا دستہ ہے وہ ابھی لاہور سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے. تو اتنا بڑا دستہ تھا, اور اسی چیز کی وجہ سے جو ہے نا وہ راہیلہ جی نے کہا کہ جی وہ بہت ظالم تھے, واقعی وہ بہت ظالم تھے, اور پھر جو ہے نا وہ حضرت حود علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے, لیکن انہوں نے نہیں آئے, تو لہٰذا انہوں نے حود علیہ السلام کو قتل کرنے کے بارے میں پلان بنانا شروع کر دیا, لیکن آف کورس جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا تھا. پھر وہ جو ہے حضرت حود علیہ السلام جو ہے نا وہ وہاں سے چلے گئے, ٹھیک ہے, اور مطلب کہ وہ جگہ چھوڑ کے نہیں چلے گئے, مطلب کہ انہوں نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ کنارہ کشی کر لی. جب انہوں نے کنارہ کشی کی تو قوم عاد جو تھے وہ بہت خوش ہوئے, اور اپنے خداؤں کو جو ہے نا جا کے دوبارہ عبادت کرنا شروع, اپنے خداؤں کی جو 3 بت تھے ان کی دوبارہ عبادت کرنا شروع کر دی. پھر حضرت حود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ جی کہ اب وہ لوگ قوم عاد جو ہے وہ دنگا فساد پھیلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, باوجود اس کے کہ حضرت حود علیہ السلام جو ہے نا وہ مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. پھر حضرت حود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کی دعا قبول کر لی. اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام نے کنارہ کشی کی تھی. اب کیا ہوا کہ جب حضرت حود علیہ السلام چلے گئے وہاں سے تو ان کے اوپر نا ڈراؤٹ آ گیا. پھر اچھا ان کے اوپر جو ہے نا وہ قحط پڑ گیا, ٹھیک ہے, تو وہ واپس اپنے 3 خداؤں کے پاس بھاگے کہ جی کہ ہمارے اوپر قحط پڑ گیا تو ہماری ہیلپ کرو. تو پھر ان کے بندوں میں سے, کیونکہ بت تو ان کے بول نہیں سکتے تھے, انہی کے بندوں میں سے ایک اسکالر نے کہا کہ جو تمہارے بیچ میں حود تھا نا یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو لہٰذا اس وقت انہوں نے حضرت حود علیہ السلام کو مارنے کا پکا پلان بنا لیا کہ جہاں پہ ملے مار دو, ٹھیک ہے. اوکے, اس وقت جو ہے نا وہ ایک بادل آیا تھا, ٹھیک ہے. تو جب وہ ان لوگوں نے اس بادل کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ جی اب بارش ہوگی, اور بارش ہوگی, پھر فصلیں آئیں گی, اور جو ہے نا ہم لوگ بیک ٹو پراسپرس لائف, ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی بادل نہیں تھا, وہ ان کی سزا تھی, ٹھیک ہے. پھر جب وہ بادل آیا, اس بادل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کالے بادل کو دیکھ کے پریشان ہوتے دیکھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح کا بادل قوم عاد کو دکھایا گیا تھا, اور وہ عام بارش کا بادل نہیں تھا لیکن سزا کا بادل تھا, تو میں بھی اس کالے بادل کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ کالے بادل جو ہے نا ان کے پاس آئے. پھر میرے خیال سے ہم سب کو پتا ہے کہ آگے کیا ہوا تھا. پھر وہ کالے بادل ان کے پاس آئے, اور پھر تیز ہوائیں چلیں, تیز بارشیں ہوئیں. کچھ جو نریشنز ہیں اس کے مطابق 7 nights and 8 days, 7 راتیں اور 8 دن جو ہے نا وہ لوگ جب ہوا چلتی ہے تیز اور بارش ہوتی ہے, تو جب ہوا تیز چلتی ہے تو جب وہ گھومتی ہے تو اس کو ٹورنیڈو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح کا ٹورنیڈو جب پانی میں آتا ہے تو اس کو واٹر سپاؤٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وقت وہ ٹورنیڈوز اینڈ واٹر سپاؤٹ وہ دونوں تھے, ٹھیک ہے.
تو اس وقت جو ہے نا وہ اسی سویرل کے اندر جو ہے نا وہ 7 nights and 8 days کے لیے وہ اسی سویرل کے اندر گھومتے رہے. اتنی طاقتور قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف ہوا سے جو ہے نا وہ زمین سے اٹھا کے 8 دنوں بعد اٹھا کے زمین پہ مار دی. اور جب وہ زمین پہ آئے تو وہ پوری باڈی زمین پہ نہیں گری, ان کے پرزے الگ ہو گئے, بازو کسی کا بازو کسی کی ٹانگ کے اوپر, کسی کا سر کسی کی بازو کے اوپر, کسی کا پیٹ الگ تو کسی کا سب کچھ الگ. جب بارش تھم گئی, جب طوفان تھم گیا, تو پھر حضرت ہود علیہ السلام جہاں پہ تھے وہ جو ہے نا انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی ایک جگہ پہ, اور کہتے ہیں کہ اس پناہ کے اندر حضرت ہود علیہ السلام, ان کے ماننے والے اور کچھ مویشی بھی وہاں پہ تھے. تو پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام جو ہے وہ باہر آئے, اور باہر آ کے جب انہوں نے پوری قوم کو دیکھا, تو پوری قوم کو دیکھ کے انہوں نے صرف ایک ہی بات کی کہ میں نے تمہیں وارن کیا تھا کہ اللہ کی سزا کسی بھی وقت آ سکتی ہے, اور جو ہے وہ غرور اور تکبر کا کوئی فائدہ نہیں. غرور اور تکبر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زیر زمین سے فنا کر دیا. بارش ہو رہی تھی, ہوا تھی, وہ لوگ زمین پہ آئے تھے, اس کے بعد بارش ہوئی اور زمین نے ان کو نگل لیا, اور قوم عاد کا خاتمہ ہو گیا. یہاں پہ ہماری سٹوری فنش. قوم عاد کی سٹوری فنش, جن پہ پیغمبر آئے تھے حضرت ہود علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر تھے, اور جو قوم تھی اس کا نام تھا قوم عاد, عین الف دال, قوم عاد. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. نیکسٹ ہمارا لیکچر ہے جی حضرت صالح علیہ السلام.